الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ मैं तसव्वुर ज़ुमान बाबर आपको खुशामदीद कहता हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे। दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में कुछ सितारों की बात करेंगे, स्टार्स की बात करेंगे। और हमारे नौजवान जब भी स्टार्स के हवाले से बात हो तो उनका ध्यान क्रिकेटर्स की तरफ जाता है या फिर दीगर शोबों से वाबस्ता वो शख्सियात जो ज़रा नुमायाँ होती हैं। हमने न तो आसमानी सितारों की बात करनी है, न उन सितारों की कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा मानूस हैं, बल्कि उन स्टार्स की बात करनी है, उन सितारों की बात करनी है कि जिन्हें हकीकतन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सितारा कहा। और आप जानते हैं ना कि माजी में सितारों से रास्ता भी मालूम किया जाता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हें सितारा कहा या सितारों की मानंद कहा, वो हैं सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, कि जिनकी बरकत से और जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तक पहुँचते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम तक पहुँचते हैं, जो पैगाम हिदायत है, जो कि क़यामत तक के लिए है और रुश्द व हिदायत का जो सरचश्मा है उस तक पहुँचने में हमारे लिए मुमिद हैं, मददगार हैं। किस हद तक सहाबा कराम की ज़िंदगियों से हम वाकिफ़ हैं, कितने हम रूशनास हैं, और हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए सहाबा कराम की अज़मत, उनकी अहमियत के हवाले से। और फिर ये अक़ीदा किस हद तक हमारे ईमान को मुतासिर करता है कि अगर एक अक़ीदे में कोई कजी है, कोई कमी है, कोई ख़राबी है, तो वो किस हद तक हमारे ईमान को मुतासिर करता है। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की शान आज हम बयान करेंगे और उनसे जो वाबस्तगी होनी चाहिए, उनके हवाले से जो इल्म या नॉलेज हमें रखनी चाहिए, वो क्या हम रखते हैं या नहीं, ये आज का हमारा टॉपिक है। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब तशरीफ़ फरमा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। आप बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जैसे आगाज़ में मैंने अर्ज़ किया कि सहाबा कराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सितारों से तशबीह दी है और मिसाल दी है, थोड़ी सी हम चाहेंगे कि इसकी वज़ाहत आप ख़ुद फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिलाशुबा आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शख्सियात, उनकी खिदमात और इस्लाम के लिए उनके कहराए नुमायाँ को बयान किया जाए। और सबसे बढ़कर उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उनके बारे में उनका अक़ीदा क्या हो, कि वो हस्तियाँ जिन्होंने ईमान की नूर से आपकी ज़ियारत फरमाई है, सुभान अल्लाह, और जिनके दिल और आँखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पते हैं और हुजूर के शहदाई हैं, जिन्होंने अपना माल, जान, इज़्ज़त व आबरू सब कुछ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया है। ये वो अज़ीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की इब्तिदा में वो खिदमत सर अंजाम दी हैं कि आज तक हमें दीन पहुँचा है और क़यामत तक उनके एहसानात का हम बदला नहीं चुका सकते, बयान नहीं कर सकते। सहाबा वो अजीम हस्तियां हैं जिनके बारे में कुरान ये कहता है कि जब भी कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीन आमनू का बात आएगी तो उसके अव्वलीन मिस्दाक सहाबा कराम है। अल्लाह अकबर। जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, तो ज़ाहिर है कि ये अव्वली मुखातिबीन तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हुजूर पर ईमान लाए हैं, ईमान वालों जी। तो ईमान वो बुनियादी अक़ीदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह की तौहीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, ख़त्म नबुव्वत और फिर कुरान मजीद आखिरी किताब और दीन। और ये दीन इन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, आपके सामने उसे अमल करके दिखाया, और जो कुरान मजीद अल-हम्द से वन्नास तक इन सहाबा की ज़िंदगियों में नाजिल हुआ उसके मुताबिक एक माशरा, एक रियासत तश्कील दी जी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दीन को तमाम जहां में, तमाम दुनिया के तमाम अतराफ़ के तरफ जहाँ तक वो जा सकते थे इस दीन को पहुँचाया। तो ये इनकी इतनी बड़ी खिदमात है कि रहती दुनिया तक उनका नाम इसी तरह रोशन रहेगा
اور وہ روشنی جہاں تک پہنچے گی وہ ہدایت کی ہوگی، وہ نور کی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ نے جو ترجمہ ہمارے سامنے رکھا ہے، بلا شبہ وہ ایسی ہستیاں ہیں، وہ ایسے روشنی کے مینار ہیں کہ انہی کی پیروی کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے، ہمیں پہنچایا ہے، صحابہ نے اس امانت کے پہنچانے میں پورے عدل کا کام کیا ہے، عدل سے کام لیا ہے، اور ہم تک کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ان تک پہنچایا ہے، اسی طرح اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آج کا دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر آیت مبارکہ جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے تو اس کے اولین مخاطبین اور اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ اور اس سے پھر آگے بڑھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پر ایمان لائے، اور یہ نبوت اور رسالت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے پھر اسے بہترین ساتھی بھی عطا فرماتا ہے۔ جی، جیسے ہر امت کے ہر نبی کے ساتھ اس کے حواری اور اس کے انصار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی اسی طرح آپ کے جانثار اور آپ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے دین کی تمام تر کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کی جو پیروی ہے وہ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ نے قرآن کا حوالہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی زندگیوں میں ہی راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیا۔ تھوڑا ہم اس کی بھی وضاحت چاہیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اس کے ساتھ جب خطاب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی کیونکہ وہ وہی رضا چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے، وہ منشأ خداوندی چاہتے ہیں، اور منشأ خداوندی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ان تک پہنچا ہے اس پر وہ خوش بھی ہیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے دین جب دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے تو آپ اکیلے ہیں، دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو قافلہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایمان تو بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب، اب اندیکھے خدا پر ایمان لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت آپ کے سامنے رکھے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور یؤمنون بالغیب کے پھر جتنی بھی خوبیاں آگے بیان ہوتی ہیں کہ ان میں یہ صفات ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ اپنے رزق میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ ساری صفتیں ان صحابہ میں موجود تھیں، کیونکہ اولین قرآن مجید انہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ پھر اس قرآن مجید کے مطابق انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس دین کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کیا جائے۔ بے شک اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا۔ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کہلاتے تھے، اسی میں اہل ایمان پیدا ہوئے، شرک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اس عقیدے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے توحید کا اقرار کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے آپ کے دین کے ایک ایسے خادم بن گئے کہ پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ اس کی زندگی میں ایسے مثال دیکھیں کہ حضور نے پہلی دعوت، ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ایمان پہلے لاتے ہیں، آغاز گھر سے ہی تھا اپنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح آپ کے جوان ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت آپ کے آزاد کردہ غلام جو حضرت زید، اسی طرح دیگر خواتین میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، قافلہ بننا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ اکٹھ، یوں ہی یہ دعوت آپ نے اس کو دی ہے، ان کو دی ہے، اور آگے دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر 6-7 صحابہ جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ محبت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے تک بات پہنچائی ہے، اور یہ بات
حق ہے، اس لیے میں اپنے خیر خواہوں تک، اپنے دوستوں کو اس بات کو پہنچاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ مشہور صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس طرح یہ حضور کی محبت کا بھی تعلق ہے اور پھر اپنی دوستی کا بھی تعلق۔ تو یہ آغاز یعنی دعوت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ جو آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع آپ کے ساتھ تھے، یہ تو وہ تھے جو حج میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اتنے ہی صحابہ و صحابیات وہ تھے جو ظاہر ہے جن پر حج فرض نہیں تھا، وہ گھر میں ہوں گے۔ تو اتنی بڑی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو پورا جزیرہ نما عرب کے اندر مسلمان آباد ہو چکے تھے، اور 140 وفود کا ذکر کرتے ہیں سیرت نگار کہ اگر وہ پورا قبیلہ نہیں آ سکتا تھا تو اپنے قبائل میں سے جو سردار ہوتے تھے اور اس میں سے قبائل کے جو زیادہ چھوٹے بطن ہوتے تھے یعنی گھرانے ہوتے تھے، ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تھا، اپنے ایمان کا اقرار کرتا تھا۔ اور ظاہر قبائلی نظام کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ پورے قبیلے کی وہ ترجمانی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارت لے کے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دیتے تھے، انہیں تربیت فرماتے تھے، اور پھر وہ گھر جا کے اپنے قبیلے میں اسی دعوت کو پھیلاتے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں آتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو جوق در جوق تمام قبائل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے شامل ہو گئے، اور پھر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا، اور اس دین کی اہتمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس طرح کیا کہ پھر اسے گھر سے مدینہ چھوڑا، اللہ کے نبی کا شہر چھوڑ کر وہ ترکی تک، افریقہ تک، اور دنیا کے ہندوستان تک بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں بھی صحابہ تشریف لائے ہیں، دنیا کے ہر کونے تک وہ پھیل گئے اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے مالی اور جانی سختیاں برداشت کیں، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو، محبت جو بے پناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کرتے تھے، چاہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ وہ جذبہ ہر شے پر حاوی تھا۔ بالکل، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی مرکزیت ہے اسلام کے اندر، اور صحابہ نے تو براہ راست دین آپ سے لیا ہے جی، اور ہم ظاہر ہے کہ ہمیں دین تو اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے، یا کسی نے پڑھ کر کچھ دین سیکھا ہے، یا داعیان کی خدمات ہیں بر صغیر کے اندر، صوفیاء کی خدمات ہیں۔ تو صحابہ نے تو دین سیکھا ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لائے، پھر اپنا جان مال عزت و ابرو آپ کے راستے پر قربان کر دیا، اور آپ سے جو بے پناہ محبت تھی، اور اس کا اظہار ہمیں مختلف طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی آپ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، کوئی سوال نہیں کرتے تھے آپ کی محفل میں، تو آپ نے ان سے کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اس طرح بیٹھے رہتے ہو، کوئی سوال نہیں کرتے۔ فرمایا یا رسول اللہ، مجھے یہ خوف اور اندیشہ ہے کہ آپ تو نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، تو جنت میں آپ کا بلند مقام ہوگا، ہم امتی ہیں بہت پیچھے ہوں گے، تو آپ کی اس طرح دیدار نہیں ہو سکے۔ میں آج جو ہے نا اس طرح دیدار کرتا رہتا ہوں اور میرا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، ما من احبہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تعلق میرے ساتھ اس طرح ہے تو اسی طرح محبت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر آپ نے صحابہ کے اندر یہ بات بتائی بھی کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات، تمہارے والدین، تمہارے عزیز و رشتہ دار، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر تمہارے نفس، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جو ہے تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ اس لیے پھر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ دین اسلام کی جو امتیازی پہلو جو صحابہ کی زندگی میں ہمیں پتہ ہے، سب سے بڑی چیز تو جان ہے۔ مال انسان قربان کر دیتا ہے، وطن قربان کر دیتا ہے، اور جو جان ہوتی ہے وہ سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا، شہید ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، جتنے بھی غزوات ہوتے ہیں
وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں صرف اللہ کے رسول کی محبت میں کہ آپ حق پر ہیں اور حق کا ساتھ دیا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور محبت کا اظہار جو ہے اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ غزوہ بدر کا واقعہ اگر آپ کی زبانی ہمارے سننے والوں تک پہنچے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو اولاد کی محبت آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھے بھی، کہ اللہ کے رسول کے حکم اور اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹا بھی سامنے آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ واقعہ یہ آتا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو بیٹے تھے تو انہوں نے جب وہ بعد میں ایمان لے آئے تو اپنے والد محترم سے یہ کہا کہ اے والد محترم، ایک غزوہ بدر کے موقع پر ایک موقع ایسا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، لیکن میں نے والد کا احترام کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے ہوتا تو میں تمہیں بالکل نہ چھوڑتا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا. اللہ، کیونکہ محبت للہ والے رسول ہی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے نا، عزت بھی وہی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے. اس لیے صحابہ کا ایمان کا یہ جزو تھا. آپ دیکھیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں وہ ایمان لے آتے ہیں، صحابی مشہور صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ایمان لانے سے پہلے جتنے بڑے معرکے ہوئے، غزوہ احد ہوا، خندق ہوا، وہ قریش مکہ کے سردار کی حیثیت سے وہ آئے. اور آپ کی جو بیٹی ام حبیبہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہیں اور امہات المومنین کا انہیں مقام حاصل ہے. تو ایک موقع پر جب مکہ میں قحط پڑا تو وہ مدینہ تشریف لے گئے، اور اس لیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بھی یقین تھا کہ اب اللہ کے نبی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تعصبات اور قبائلی تعصبات اپنی جگہ رکاوٹ تھے. ام حبیبہ اپنے والد سے پہلے ایمان لا چکی تھی، پہلے ایمان لائی، انہوں نے ہجرت بھی کی، ہجرت حبشہ کی، اور نجاشی نے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوا، اس لیے کہ ان کے جو ایمان لانے والے جو ان کے خاوند تھے وہ وہاں جا کے عیسائی ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بیوہ ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور بادشاہ حبشہ نجاشی نے یہ رسم ادا فرمائی. تو جب وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضور کے گھر میں گئے تو حضور کے بستر پر وہ بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے وہ بستر لپیٹ دیا. اللہ اکبر. اے بیٹی یہ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ بستر ہے اور اس کے لیے مشرک کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے. اللہ. باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کئی گنا بڑھ کے. تو ان کی جو عزت تھی نا، ان کی جو وقار تھا، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، ایمان اور حضور کی محبت، یہ اصل ان کے ایمان کا سارا دار و مدار اسی بھی تھا. اسی لیے انہوں نے اس کی کسی کی پرواہ نہیں کی، مقابلے میں کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، حتیٰ کہ اپنی قیمتی سے قیمتی متاع اس کی بھی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. دوستو شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہم بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے. ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. خیر مقدم ہے جناب آپ کا پروگرام نور بصیرت میں، اور شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے. حافظ صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ صحابہ کرام کے ایمان لانے کے حوالے سے جو واقعات ہیں، کچھ مشہور واقعات، بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ بڑی سلیم فطرت پائی تھی انہوں نے، کہ جو ہی جیسے ان کو دعوت دی گئی فوراً ایمان لے آئے. کچھ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، خاص طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. صحابہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بے پناہ انداز ہوتا تھا، حکمت کا پہلو تھا اور بالکل دل نشینی کا انداز تھا. اللہ کے نبی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے اتنے اثرات ہوتے تھے. قرآن اور صاحب قرآن کے اپنے اثرات ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی یعنی جو دعوت کے ابتدائی سال ہیں، آپ حرم شریف میں کھڑے ہو کر جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو مکہ کے جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی چھپ کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے، اس پر بھی اثرات ہوتے تھے. اور جب آپس میں ملتے تھے
تو کہتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان کو بھی یقین تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت بڑے ایک خاص طریقے سے گھروں سے آغاز ہوتا ہے، آپ کے ذوالعشیرہ دعوت سے، پھر اس طرح مکے میں پھیلتی جاتی ہے، اور جو اس میں سلیم الفطرت تھے وہ تو جس کو آپ نے دعوت دی وہ فوراً قبول کر لیتے، جیسے منتظر تھے پہلے سے ہی۔ اسی طرح بعض کے لیے دعوتیں جو قبول کی اس کے لیے مشکلات بھی بڑی کھڑی ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا چچا انہیں قید کر دیتا تھا اور انہیں سزا دیتا تھا کہ تم واپس یعنی شرک کی طرف آ جاؤ۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ قربانیاں دیں، اور انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ان پر ریت پہ لٹا کے بڑا سا ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا ان کے سینے پہ۔ تو یہ وہ یعنی وہ صحابہ کی جو قربانیاں انہوں نے ایمان بہت ہی تکالیف، دین کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان کا تعلق ایران سے تھا، اور وہ ایک آتش پرست خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد جو ہے اس آتش پرست جو آتش دان تھا اس کی آگ جلانے والوں میں شامل تھے۔ وہ آگ جلتی رہتی تھی، بجھے نا، اسی کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی۔ تو وہ جس محلے میں رہتے تھے اسی محلے میں ان کا ایک دوست بچہ جو تھا وہ عیسائی مذہب سے تھا، انہی کے ساتھ وہ کھیلتے ہوئے گرجا گھر میں گئے، تو وہاں جو نماز عبادت کرتے وہ انہیں زیادہ پسند آئی بجائے آگ کی عبادت کرنے کے، وہ انہیں اچھا لگی، اور وہ آ کے اسی بچے کے ساتھ مانوس ہو گئے اور اسی کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ جب اپنے والد کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے سخت ناراض ہوئے، انہیں قید کر لیا، تو انہیں کہا کہ تم اپنے واپس دین کی طرف آؤ۔ انہیں بیڑیاں ڈال دی، یہاں تک کہ انہیں قید کر دیا گیا۔ لیکن انہوں تک اس بچے کے ذریعے سے پیغام پہنچا کہ جب کوئی قافلہ شام سے آئے، جس میں عیسائیت کا بہت بڑا مرکز شام تھا اس زمانے، تو مجھے بتا دینا تاکہ میں ان کے ساتھ شام چلا جاؤں۔ جب کوئی قافلہ وہاں ایران میں شام سے آیا عیسائیوں کا، تو انہوں نے اپنی بیڑیاں کاٹ لیں اور ان قافلے میں چلے گئے۔ یعنی وہ بچے تھے، یعنی جوان ہو گئے ہوں گے اس زمانے میں، پھر وہ شام تک پہنچے ہدایت کی تلاش میں، یہاں تک کہ 8-10 جو بڑے عیسائی پادری تھے ان کی صحبت میں رہے، یکے بعد دیگر، ایک فوت ہو جاتا، پھر دوسرے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح یہاں تک کہ وہ اموریہ کے جو بشپ تھے یا پادری تھے وہاں تک پہنچے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو دین عیسائیت پر، توحید پر قائل تھے، یعنی توحید پر ان میں کوئی اور عقیدہ نہیں تھا، کوئی شرک والا عقیدہ نہیں تھا۔ یہ وہ دین تھا جو حضرت علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور یہ لوگ اسی کے پرچار کرنے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں حضرت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور بتایا تھا کہ آپ میں کیا کیا صفات ہوں گی۔ اسی طرح یہود اور نصارہ بہت اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفتوں کو جانتے تھے۔ تو جب اس کا وقت قریب پہنچا اس پادری کا، تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ اے سلیمان، اب میرا وقت قریب ہے، اور میں اور کوئی ایسا آدمی آپ نہیں دیکھتا اس دھرتی پہ جو جس عقیدے پر میں ہوں وہ اس عقیدے پر ہو۔ اب اس آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسا کریں کہ آپ وہ جو نبی آئیں گے تو وہ عرب کے اس شہر میں آئیں گے جہاں کھجوریں ہوتی ہیں، اور وہاں تم چلے جانا، اور ان کی صفتیں یہ ہوں گی کہ اگر انہیں آپ صدقہ دیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دیں گے تو وہ قبول کریں گے، اور اسی طرح دیگر جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہیں کہ آپ کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اتنے پادریوں کے ساتھ رہا تو میرے پاس کچھ بکریاں اور گائیں اکٹھی ہو گئی، تو میں جب وہاں سے نکلا تو بنو کلب کے جو قبیلہ تھا، مکے کا قبیلہ تھا، ان کو ساتھ لے لیا۔ میں نے کہا مجھ سے گائے اور بکریاں لے لو اور مجھے اس شہر تک پہنچاؤ۔ وہ مجھے لے آئے، بکریاں مجھ سے لے لیں، اور مکے میں آ کے انہوں نے ایک یہودی بنو قینقاع کے ایک یہودی سردار کے مجھے بیچ دیا، یہاں تک کہ میں بکتے بکتے 10 آقاؤں سے بک کر ایک یہودی کا میں غلام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ مدینے میں بات پہنچی تو میں اس وقت کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، میں نے کھجوریں توڑی،
اور میں قباء پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کھجوریں پیش کی. فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقے کی ہیں, آپ نے قبول کر کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی. اچھا. خود تراول نہیں فرمائیں, جی صحابہ میں تقسیم کر دی. فرمایا ایک نشانی تو پوری ہو گئی. جی. کچھ عرصے بعد پھر میں نے کھجوریں نکالی تو میں حضور مدینہ میں تشریف لے آئے تھے. قباء سے آپ جہاں مسجد نبوی ہے یہاں آپ پہنچ چکے تھے. میں پیش ہوا, میں نے کھجوریں پیش فرمائیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ میں بھی تقسیم فرما دی. فرماتے تیسری دفعہ جب میں گیا تو آپ بقیع میں تھے. کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تھا اور جنازہ ہو رہا تھا اور آپ کھڑے تھے. تو میں نے آپ کی پشت کی طرف میں کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا, دیکھنے لگا کہ مجھے وقت مل جائے تو میں وہ مور نبوت دیکھ لوں. جب آپ نے میری یہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنے جسم سے وہ چادر تھوڑی سرکا دی. میں نے وہ مور نبوت دیکھ لی. میں آپ کے ساتھ چمٹ گیا. میں نے رونا شروع کر دیا, بلا رونا شروع کر دیا. فرمایا سامنے آؤ. پھر فرمایا کہ اپنے ایمان کی ردات سناؤ. تو حضرت سلمان فارسی نے ایمان کس طرح پایا ہے, کتنی محبت, کتنی محنت, کہ ایران سے چل کر شام سے فلسطین, پھر ایک ایک سے حضور کی نشانی دیکھ کر کتنے آقا اور کتنی غلامی کی زندگی بسر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے محبت. فرمایا اپنا ایمان کی ردات سناؤ. ہر صحابی روتا تھا جب ان کی ایمان کی ردات سنتا تھا. فرمایا پھر آپ نے ان کی خوشخبری سنائی جی کہ سلمان و خیر, یہ تو خیر ہے, بھلائی بھلائی ہے, سلمان تو بھلائی بھلائی ہے. پھر فرمایا سلمان و منا, یعنی ہم میں سے ہے, یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. اللہ اکبر, حالانکہ فارس سے ان کا تعلق تھا, میرے اہل بیت میں سے ہے. پھر فرمایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 ایسے میرے صحابہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے, یعنی جنت کو خواہش ہے کہ وہ آئیں. جی, ان میں ایک سلمان فارسی بھی ہے. یعنی جنہوں نے اپنا مال, اپنی اولاد, یعنی اپنے ماں باپ کو قربان کیا, چھوڑا, دین چھوڑا, اس دین کے لیے عیسائیت اختیار کی, پھر عیسائیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان پایا. اس لیے ابتدائی جو غزوات ہیں, غزوہ بدر اور غزوہ احد میں ظاہر کہ غلامی کی زندگی میں تھے, وہ شریک نہ ہو سکے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا یا رسول اللہ میرا آقا مجھ پہ سختی کرتا ہے, اور فرمایا تم اسے مکاتبت کر لو, غلامی کے لیے کچھ اسے عوض دو اور آزادی حاصل کر لو. تو فرمایا یہ معاہدہ طے ہوا ہے کہ 300 کھجوروں کے درخت لگانے ہیں اور 40 اوقیہ چاندی دینی ہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کڑی شرط تھی, یہ کڑی شرط تھی. کچھ چاندی آ گئی تھی تو آپ نے دے دی, اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ کھجوروں کے پودے تیار کرو, میں خود آؤں گا, خود لگاؤں گا. جب آپ نے چاندی دی, فرمایا یار تھوڑی ہے, یہ تو اسے پورا نہیں ہو سکتا, اللہ اس میں برکت دے گا. وہ چاندی بھی پوری ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 300 جو درخت تھے وہ خود لگائے, اور سال کے اندر اس میں پیداوار بھی شروع ہو گئی. اور اللہ نے آپ کو آزادی عطا فرمائی, اور پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. ڈاکٹر صاحب, غزوہ خندق کے حوالے سے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے, آپ کا انداز تھا کہ آپ مشاورت کرتے تھے, اللہ کا حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیجئے. یہ بھی ایک صحابہ کرام کی فضیلت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مشورہ کرتے. شورا بینہم, آپ کے صحابہ کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ باہمی معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی نبی پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, اس کے باوجود اپنے اصحاب کے ساتھ تعلق اور ان کے سے جو مشورہ طلب کرنا ہے, اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے اور آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. غزوہ خندق میں آپ سے مشورہ ہوا تو آپ ہی کی یہ رائے تھی کہ فارس کا یہ طریقہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جنگ لڑنے کا کہ خندق بنا دی جاتی ہے. آپ کے مشورے سے وہ خندق کھودی گئی جو غزوہ خندق کہلاتی ہے, اسی مشورے سے. پھر یہاں تک بھی ہمیں بعد میں زندگی پتہ چلتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد تو بہت ہی وہ تنہا ہو گئے تھے. حضور کے وصال سے جو آپ سے محبت اور تعلق تھا, عہد فاروقی میں وہ پھر عراق کے شہر مدائن میں پہنچ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی رسول, جنہیں صحابہ کی شان بھی پتہ تھی اور یہ بھی پتہ تھا کہ حضور کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ کی عقیدت کن کے ساتھ ہے, انہی صحابہ کو چن چن کر آپ ایسے مناصب بھی دیا کرتے تھے
تاکہ ان میں وہ تربیت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس عقیدت سے لیا تھا، اور وہ حضور کے بہت ہی چہتے صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، فرمایا میں اپنی ذات پر تمہیں کوفہ والوں تمہیں ترجیح دیتا ہوں کہ میں صحابی رسول تمہیں بھیج رہا ہوں عبداللہ بن مسعود کو، اور حضرت سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر لگا دیا. آپ کی مزاج کے اندر انتہائی سادگی، عز و انکساری اور للہیت تھی. گورنر ہوتے ہوئے آپ کے جو معمولات تھے کہ آپ نے کوئی دربار نہیں رکھا، آپ سادہ کپڑے پہنتے تھے اور درخت کے سائے کے نیچے سو جاتے تھے، اور جو تقریباً ان کے روزینہ مقرر تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور خود جو ہے کھجور کے جو تنے ہیں ان سے ٹوکریاں بنا کر اپنی آمدن کا ان کا ذریعہ تھا. سرکاری مال میں سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ سب غریبوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. یہ صحابہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے ایمان کے لیے بڑی محنت کی ہے، اور اس پیغام کو نبی سے جو دین انہیں ملا ہے، ایمان ملا ہے، اسے پہنچانے میں انہوں نے پورے عدل سے کام لیا ہے. اللہ. کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کی. جیسا دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا اسی طرح اس دین کو دوسروں تک پہنچایا ہے. اس لیے ادیب محدثین یہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابی جو ہے نا وہ عادل ہیں. عدل اس معنوں میں کہ انہوں نے دین کے پہنچانے میں بالکل دیانت سے کام لیا پورے دن. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب ہمیں پھر بڑھنا ہے. دوستو بریک پہ ہم جائیں گے، اور لوٹ کے جب آئیں گے تو اسی موضوع پہ مزید گفتگو کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہ پوری طرح من و عمل کیا، پوری دیانتداری سے اپنے اوپر نافذ کیا دین اسلام کو، اور پھر اس کو آگے پہنچایا. الحمدللہ آپ اور ہم آج اگر مسلمان ہیں تو صحابہ کرام ہی کی برکت سے ہیں، ان کی قربانیوں سے ہی ہے. لوٹ کے آتے ہیں تو مزید بات ہوتی ہے. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. ڈاکٹر صاحب صحابہ کرام تو ایک صحابی رسول کے بارے میں گفتگو کریں تو میرے خیال میں سالوں درکار ہے، لیکن ہم کچھ چاہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے یا ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے یہودی تھے اور اس کے بعد آپ ایمان لائے، تھوڑا وہ واقعہ ہم چاہیں گے کہ آپ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور صحابی ہیں، اور وہ ان کا تعلق جو ہے وہ یہود کے ایک قبائل میں سے تھا، اور ان میں بڑے عالم دین تھے، دین کا یعنی علم رکھنے والے تھے، اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم دین تھے. اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے یعنی باعزت لوگوں میں سردار لوگوں میں شمار ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تورات میں بیان ہوئی ہیں انہیں بہت اچھی طرح ان سے آگاہ تھے اور ان خوشخبریوں کو جانتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو وہ اسی طرح انہوں نے بھی، جس طرح میں نے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ذکر کیا، انہوں نے بھی پورے تجربات کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہدیہ قبول کرتا ہے، صدقہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح ان میں مہر نبوت کی جو نشانی ہے. پھر وہ جب تشریف لائے تو فرمایا میں 3 چیزیں آپ سے ایسی پوچھوں گا جو نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. ایک تو قیامت کی خبر تھی، اور ایک بچہ جو ہے اپنے والد کی شکل پر کیوں ہوتا ہے، اس طرح کی، اور ایک اور واقعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو سوال کیے ان کے وہ جواب دیے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، یہ نبی بیان کر سکتا ہے. اسی واقعے پر وہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ پر بیعت کرتا ہوں. وہ اسلام قبول کر لیا. اور فرمایا کہ یہود آپ کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہود کے ہاں میرا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، اور وہ بہت عزت و احترام کرتے ہیں، اس لیے ابھی میں ان تک یہ بات نہیں پہنچاتا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، خفیہ رکھوں گا اپنا ایمان سے. اور آپ ایسا کیجئے کہ یہود کے بڑے جو سردار ہیں انہیں بلا لیجئے اور میرے بارے میں ان سے پوچھیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بڑے جو لوگ تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ تم عبداللہ بن سلام، عبداللہ تو حضور نے نام ان کا رکھا، ان کا نام حسین تھا، یعنی حسین سے مراد ہے سواد کے ساتھ جو ہے. اچھا تو ان کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ فرمایا وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہمارا بہت بڑا عالم دین ہے. فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایمان لے آئے. جب یہ بات انہیں ختم کی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا تو انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ یہود، مجھے تم سے اسی کا اندیشہ تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے خیالات کرو گے. اللہ کی قسم، تورات میں جس نبی کی بشارتیں دی گئی ہیں وہ آپ ہی ہیں. آپ ان پر ایمان لے آئیں اور اللہ سے دشمنی نہ کریں. یہ بات ان کی سننی تھی کہ وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو جو برا بھلا کہا، فرمایا کہ برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، فوری طور پہ اپنی رائے تبدیل کر لی انہوں نے، تبدیل کر دی. حضرت عبداللہ بن سلام کا پھر جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تمام معاملات کے اندر، اور بعض میں وہ غزوات میں بھی شرکت کی، اللہ کی راہ میں مال و جان، عزت و سب کچھ قربان کر دیا. اور وہ کیونکہ اپنے دین کے بہت بڑے عالم تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بھی علم جانتا ہے اور بعد کا بھی علم جانتا ہے. پہلے سے مراد تورات کا علم جانتا ہے اور اس بعد کے مراد قرآن مجید کا بھی. قرآن کا تو دونوں جو الہامی کتابیں تھیں ان کے وہ صاحب علم تھے، اور ان سے ہمارے ہاں بہت ساری روایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں. اور پھر ان کا پورا خاندان بھی یہاں تک نہیں ہے، وہ اپنی پھوپھی کے پاس چلے گئے، ان کو بھی دعوت دی. تو اپنے خاندان میں تقریباً انہوں نے دعوت کو پھیلایا اور پورا ان کا خاندان بھی ایمان لے آیا. اب ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک کج فہمی یا غلط فہمی ہمیں یہ ہے کہ صحابہ کرام، پھر تابعین کی ہم بات کرتے ہیں، تبع تابعین کی بات، سب سے پہلے تو شان صحابہ کے ضمن میں کوئی بھی شخص آج کا اٹھ کے صحابہ کرام کی ذات پر ان کے اس دور کے کسی واقعے اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا یہ بات ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے؟ جہاں تک صحابہ کی شان اور عظمت کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رسول اللہ صلی اللہ کے رسول ہے اور آپ کے جو ساتھی ہیں یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں. جی، یہ اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے. پھر فرمایا کہ ان پر سجدوں کے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے آثار ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. صحابہ رسول کی شان تو تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے. یہ ان کی شان ہے، یعنی حضور کے جو اصحاب ہوں گی ان کی یہ شان ہوگی. جی، تو ان کا مناقب بے پناہ ہے. رسول اللہ کی زبان سے ایک ایک صحابی کے حوالے سے جو ان کی عظمت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ فلاں فرماتے ہیں کہ عدل میں فلاں ہے، حیا میں حضرت عثمان ہے، عدل کے اندر حضرت علی ہے، اور صداقت اور دین کے لیے خدمات کے اندر ہر صحابی، عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تو ہر ایک کی آپ نے صفتیں اور ان کے نام اور لقب جو ہے آپ نے عطا فرمائے. تو اسی طرح جہاں تک مجموعی صحابہ کا تعلق ہے تو آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ صحابی تو ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے. جی. تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین پہنچانے میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری دیانت سے اور عدل سے کام لے کے ہم تک پہنچایا ہے. اور ان کے حوالے سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری کسی صحابی کو تم گالی گلوچ نہ کرو اور انہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کا تعلق میری ذات سے ہے. انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے زیارت رسول کی ہے، اور یہ جو صحبت انہیں ملی ہے اس کے بعد دنیا میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد یہ کسی کو شرف حاصل ہو سکے. یہ صحابی کو یہ شرف حاصل ہے. اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. جب ہم کسی صحابی یا کسی بھی عظیم شخصیت اہل بیت میں سے، صحابہ میں سے کسی بھی توہین کرتے ہیں تو اصل میں یہ اس دین کی توہین ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے جو دین پہنچایا تھا ان تک،
کیا اس میں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کمزوری ہوئی ہے، یہ اس پر سوال آتا ہے۔ اس لیے ان کا عزت و احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو اذیت نہ دو، تم انہیں اذیت دیتے ہو، مجھے اذیت ہوتی ہے، اور مجھے جو اذیت ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ ایسا ہی بالکل۔ اچھا، اس حد تک یعنی مفسرین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ تابعین کا مقام اس لیے بڑھ کے ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، تبع تابعین کی بات ہے۔ اچھا، ہماری کم علمی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات تابعین یا تبع تابعین کا کوئی واقعہ ہے اور نام کہیں مشترک ہے صحابہ کرام سے ملتا جلتا، تو ہم اس واقعے کو منسوب کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی صحابہ کرام سے۔ یہ بالکل اس معاملے میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے کہ کوئی واقعہ ہم ایسا بات کا ہے، بہت بات کا ہے، کسی تابعی تبع تابعی کا واقعہ ہے تو ہم صحابہ کی طرف منسوب نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ بعض کے جو لوگ ہیں ان کا مقام مرتبہ اور ہے، صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو وہ خیر القرون تو صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے، تابعین میں اپنے مزاج، اپنے حالات کے مطابق جو بھی روایات ان سے آتی ہیں پوری تحقیق کرنی چاہیے، اور صحابہ کی طرف جو واقعہ صحابی سے منقول ہو اس سے روایت کرنا چاہیے، جو تابعی کے ساتھ ہے وہ تابعی سے روایت کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور اس پر پورے کسی مسئلے کی یا کسی قضیے کی بنیاد رکھ کے ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جب پوری تحقیق کرتی ہے تو اس کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں جو قصہ کہانی کے انداز میں پھیل چکی ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ اس کی پوری تحقیق کی جائے، پوری تحقیق کی جائے۔ اس سے جو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کہاں کمزوری ہے، اور اس طرح بعض حضرات اس طرح اس ایسی روایات کو لے کر صحابہ پر طعن کرتے ہیں تو ان کی غلط فہمی کا بھی اندازہ ہو سکے گا کہ اصل حقائق کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے بعض حلقوں میں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام جو بڑی والہانہ محبت اپنے دلوں میں رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اہل بیت یا آل رسول کے لیے دل میں محبت کا جذبہ نہ رکھتے ہوں؟ یہ ممکن ہے؟ جی بالکل، ایسا ممکن قطعاً نہیں ہے کہ صحابی تو اہل بیت بھی سب سے پہلے تو صحابہ میں شامل ہیں، یعنی کہ خود اہل بیت رسول اللہ کی صحبت پائی ہے تو ایمان لائے۔ پھر انہیں دوسرا رشتہ یہ بھی ہے کہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کی عطرت میں سے ہیں، تو انہیں وہ مقام بھی حاصل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے اور رسول اللہ کی زبان میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے جو تمہیں حق کی بات پہنچائی ہے، میں اس کے بجز اور کوئی تم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ مودتم فی القربہ، جو میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ مودت اور محبت سے پیش آؤ۔ محبت اہل بیت بھی ایمان کا بنیادی ایمان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صحابیت سے بھی سرفراز ہیں اور اہل بیت ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہے۔ صحابہ سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جو اہل بیت سے تعلق ہے وہ ان کا احترام نہ کمزور ہو، وہ تو احترام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے سے دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلق ہے۔ اور کہیں اگر کوئی ذاتی کوئی تھوڑا بہت رنجش ہے بھی تو وہ کوئی دینی معاملہ نہیں ہے، وہ کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں غلط فہمی یا اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ زبان کو بند رکھنا چاہیے، ان کی ذاتی معاملات ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک کو لے کر اس طرح آپ زیر بحث ہوگا تو پھر اس سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس سے ان کی عزت و وقار کی کمزوری ہوتی ہے اور پھر لوگ ان میں آگے حد سے بڑھتے ہیں تو گستاخی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دین پہنچانے میں، دین دینے میں ان سے جو پوری ذمہ داری کا انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اختلافات تو ہوتے ہیں، دو بھائیوں کے اندر بھی کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی یہ اختلافات کی نوعیت اجتہادی ہے، اور اجتہادی ہونے کے حوالے سے یہ ان کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اس سے جو ہے وہ رکنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی اگر کسی مسئلے پر رائے طلب کی گئی ہے تو صحابہ کرام مختلف آراء پیش کرتے تھے، تو وہ ایک اختلاف تو اس محفل میں بھی کسی مسئلے پر ہوا کرتا تھا، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپس میں جو ہے خدا نخواستہ کوئی اناد یا بغض پر مبنی کوئی تعلق قطعاً یہ کوئی نہیں ایسا تعلق نہیں تھا۔ اس لیے قرآن نے جب کہہ دیا رحماء بینہم، وہ دوسرے آپس میں ایک دوسرے میں رحم دل ہیں، ان سے محبت کا تعلق ہے ایک دوسرے کا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اہل بیت کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں حتیٰ کہ آپ کے چچاؤں کے ساتھ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہے، ان سے دعا کروائی گئی، اللہ، ان کا واسطہ دے کر کہ یہ حضور کے چچا کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ باری تعالیٰ کہ آپ بارش برسائیں۔ سبحان تو یہ نسبت جو تعلق ہوتا ہے اس طرح، اور صحابہ کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے اولاد کے ساتھ، اور اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ جی، گھر والے، اس لیے آپ دیکھیے کہ امت کے لیے وہ امہات المومنین ہیں، جی، ان کا کتنا بلند درجہ ہے اور کتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ پوری امت کی وہ عظیم مائیں ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ہمارے لیے ماؤں کا درجہ ہے۔ اسی طرح آپ کے اہل بیت کا بھی بے پناہ محبت ہے، اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اطرتی، اپنی اطرت، میری اطرت، یعنی میرا خاندان، میری اولاد، میرے اہل بیت، کیونکہ اہل بیت بھی حق پر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کے لیے جو قربانیاں ہیں، دین کے لیے جو قربانیاں ہیں، وہ جس طرح صحابہ نے قربانی دی اسی طرح وہ بھی ساتھ شریک ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ اس پہ تھوڑی سی مزید گفتگو ہو، ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے۔ دوستوں مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید بات ہوگی۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ خوش آمدید کہیں گے پروگرام نور بصیرت میں، اور اختتامی لمحات میں ہم چاہیں گے کہ آج کے موضوع کی جو گفتگو ہے، یہ جو حاصل کلام ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد کی حیثیت میں تشریف لائے، اور ان کے اولین جو شاگرد ہیں بے شک، وہ اتنے باکمال ہیں بے شک، کہ ان کی برکت سے الحمدللہ آج تک ہدایت کی جو روشنی ہے وہ پھیل رہی ہے چہار سو، اور قیامت تک ان کا ذکر و تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیا ہمیں عملی طور پر صحابہ کرام کی ذات، ان کی شخصیت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں؟ بالکل، اصل پیغام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری سنت کی پیروی کرو، اور میرے جو خلفاء ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء سے مراد ہے جو میرے پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کی پیروی کرو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی تم اگر کامیابی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر، جو دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے کامیابی ہے، تو وہ راستہ جو میں نے اپنے صحابہ تک بتایا ہے، جو دین میں نے اپنے صحابہ تک پہنچایا ہے، اس دین کو دوسروں تک، آگے تک انہی کے ذریعے سے پہنچائے۔ اب اس کی آپ دیکھیے نا کہ پیروی کا حکم دیا ہے، تم میری سنت کی پیروی کرو، میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کی پیروی کرو، تو پھر تم کامیاب ہو، اور پھر بہترین زمانہ میرا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید ہمارے پاس جو اس وقت جو پیغام ہے وہ دو بڑے ماخذ ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری سنت رسول ہے۔ کتاب اللہ جو قرآن نازل ہوا رسول اللہ کے قلب اطہر پر، وہ ہمیں کس طرح پہنچا؟ کاتبین وحی کون ہے؟ صحابہ کرام۔ یعنی امت میں سے کوئی فرد بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کو تو ایک ہی مانتا ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ فرقہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کوئی اور مذہب رکھتا ہوگا۔ جو مسلمان کا ذرا برابر بھی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید رسالت کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہے۔ اب مسلمان ہی، اب تو مشرکین بھی اور مستشرکین بھی، جی، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے۔ جی۔ اب یہ صحیح ترین کتاب جو ہے کن کے ذریعے سے ہم نے پہنچی ہے؟ اس سے آپ دیکھیں نا ان کی دیانت، امانت آپ دیکھیں کہ اللہ کا کلام جو رسول اللہ پر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ تک پہنچایا، انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ آج تک اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی، اور یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ پوری دنیا سے اگر ہم ہدایت چاہتی ہے تو یہ ایک نسخہ کیمیا ان کے لیے کافی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر
وہ قرآن جو نازل ہوا ان تک پہنچایا گیا، وہ قرآن جہاں اس میں فکری نظری تعلیمات ہیں وہاں عملی تعلیمات ہیں. جی یہ کام کر کے دکھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اقامت صلاۃ، عطاء زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر نظام نافذ کرنا ہے. یہ حدود کا نظام ہے، یہ قصاص و دیت کا، سارے قوانین نافذ کرنے ہیں. معیشت کا، وراثت انہوں کا. نے اس قرآنی نظام کو، رسول اللہ کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کیا خلفائے راشدین جی کے زمانے میں. بالکل کیا. اچھا، یہ ان کے نمونہ ہمارے سامنے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا ہے. اب قیامت تک ہمارے لیے جو اسوہ، آپ کا اسوہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی ذات اقدس کا ایک ایک لمحہ جب ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو اپنے میں موجود پاتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا، یہ اس وقت یہ مسئلہ ہے اور اس میں آپ کی یہ تعلیمات میری رہنمائی فرما رہی ہے. یہ صحابہ نے نہ پہنچایا ہوتا تو آج دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا. اس لیے کہ یہ بہت بڑا ان کی خدمات، اور اس میں ہم اس طرح بھی اگر بیان کریں، اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے. دیکھیے دین میں جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں نا، اس فتنے کا بڑی بنیادی کاز اور بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مقام صحابہ کو پہچانا نہیں ہے، یا اس میں افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں توازن نہیں رہا. جی جو قرآن اور سنت کے اندر صحابہ کا مقام و مرتبہ اور اس کے بارے میں عقیدہ، جس کا ہم نے تفصیل سے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، عقیدت رکھنی ہے. جو انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے اس پر ایمان لانا ہے، کسی کی تنقیص نہیں کرنی، اور ان کے آپس کے جو مشاجرات ہیں انہیں اپنی زبان کو روک دینا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں کلام کرتے ہیں تو حد سے جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ وہاں بدتمیزی تک یا گستاخی تک پہنچ جاتا ہے. جب اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور ان کے حسنات اور ان کی نیکیوں اور ان کی بھلائیوں کا ذکر کر لیتے ہیں تو ان سے محبت بڑھتی ہے، ایمان بڑھتی ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی کے اندر بے پناہ خوبیاں ہیں، اور اگر کوئی ایسی تھوڑی بہت ہی کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو ناپسند ہے، وہ ممکن خوبی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں، تو آپ اس کا تذکرہ شروع کر دیں تو خوبیاں ماند پڑنی شروع ہو جائیں گی آپ ہو سے. جاتی ہیں. اس لیے جہاں ان کی اتنے بڑا مقام ہے کہ انہوں نے اپنا جان، مال، عزت و آبرو اللہ کے رسول، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا ہے، تو انہی قربانیوں کا ذکر کیا جائے، ان کی تشہیر کی جائے، ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے، ان کی خدمتوں کو بیان کیا جائے، ان کے مناقب جو رسول اللہ نے بیان کیے وہ بیان کیے جائیں، صحابہ اہل بیت کے. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا. اور ہم جب ایمان پیدا ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تو ہمیں عمل کی طرف تحریک پیدا ہوگی، ہم عمل کریں گے نا. ان مشکل حالات میں انہوں نے جب قربانی دی ہے تو ان کے طریقے، ان کے سیرت پڑھ کے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا. اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. پھر فقر ابو ذر، حیدر، قوت حیدری، یہ دیکھیے سب مثالیں اقبال بیان کرتا ہے کہ یہ شانیں ہیں صحابہ کی. تو یہ اس کے مختلف نمونے آپ کو صحابہ کی مختلف شخصیتوں کے اندر ملیں گے. جو کوئی کسی کے اندر فقر کا پہلو ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہے. تو پیغام ہمارا یہی ہے کہ مقام صحابہ اور شان صحابہ اور اہل بیت کو بیان کیا جائے، ان کی کارناموں کو، ان کی عظمتوں کو اور ان کی خدمات کو ذکر کیا جائے، تاکہ امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے، اہل بیت سے محبت بڑھے، صحابہ سے محبت بڑھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد، آپ کے تجزیے کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور بہت ہی عمدگی سے آپ نے اس مسئلے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جنم لیتا ہے صحابہ کرام یا اہل بیت کے حوالے سے، جو ایک مقابلے کی فضا ہے. کوئی مقابلہ نہیں، ان میں آپس میں جو محبت ہے وہ دیدنی ہے، وہ بے مثال ہے. اور پھر صحابہ کرام کے حوالے سے تو اکثر یہ بھی فرما دیا کرتے کہ بس آپ ہماری طرح ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس محبت کی نظر سے دیکھا تو پھر آپ کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنایا ہے اور مقدم رکھا ہے اپنی اولاد، مال،
گھر بار سب پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصور زمان بابر کو پروگرام نور بصیرت سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔